अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के 2-3 हफ्तों से हम एक चेन लेकर चल रहे हैं, कड़ी। जैसे सबसे पहले शुक्रगुजारी के बारे में डिटेल के किस तरह से शुक्रगुजारी और नाशुक्री किसको कहते हैं, और ये सारी चीजें। और उसी से रिलेटेड था टॉपिक तकदीर के फैसले पर, तकदीर के मसाइल या तकदीर, क़ज़ा और क़दर। ये इंसान क्यों करता है नाशुक्री, कि जब वो तकदीर के फैसले पर राजी नहीं होता और अल्लाह से नाराज होता है। तो अल्लाह से नाराज क्यों होता है और तकदीर, क्योंकि उस पर आजमाइशें आती हैं। तो ये आजमाइश तो आना ही है। ये दुनिया तकालीफ और मसाइब की आमाजगाह है, जिसमें हर इंसान किसी न किसी तकलीफ और परेशानी का सामना करता है। दर हकीकत ये आजमाइशें और इम्तिहानात किसी इंसान को तकलीफ और अजियत देने की खातिर इस पर नाजिल नहीं होती। हम लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर मुसीबत डाला तो मुझसे कोई नाराज है अल्लाह ताला, या मुझे कोई सजा देना चाहते। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसे अपनी इस्लाह करने और अपनी रविश का एक जायजा लेने का मौका मिलता है। यानी इंसान अपनी दुनिया में ऐसे ही खुशियों में और इसमें उसमें मगन रहता है, उसको होश ही नहीं होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलटे या अल्लाह की इबादत करे या अल्लाह से दुआ मांगे। लेकिन जब कोई मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आती है, फिर वो होश में आता है। फिर वो गिड़गिड़ा कर रोना और दुआएं मांगना शुरू कर देता है। और किसी मोमिन के लिए तो हर आजमाइश और तकलीफ अज्र सवाब में इजाफे और बुलंदी दर्जात का बाज बनती है। यानी आजमाइश जरूरी नहीं है कि कोई गुनाह की सजा मिल रही है, बल्कि बाज दफा अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उसे किसी न किसी बीमारी, तकलीफ या परेशानी में मुब्तला कर देते। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन युरिदिल्लाहु खैरन युसिब मिनहु। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का, भलाई का इरादा करते हैं, उसको किसी न किसी तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में मुब्तला करते हैं ताकि उसके दर्जात बुलंद करें। जिस तरह हर मोमिन बंदा खुशी और गमी के हर मौके पर सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह ताला की चौखट से वाबिस्ता रहता है, ऐसे ही तंगी तकलीफ के हर मौके पर भी उसी जात बाबरकत से अपने दुखों का मदावा और आजमाइशों से निजात तलब करता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखते हैं कि मेरा बंदा जो है मेरे कितने करीब आता है और किस तरह से मेरे साथ मामला करता है, कितना मुझ पर यकीन और तवक्कुल और भरोसा करता है। अल्लाह ताला अपने पैदा करने में कमाल हिकमत वाले हैं, जिसे चाहते हैं हिकमत के साथ देते हैं और जिससे चाहते हैं हिकमत के साथ रोक लेते हैं। जो वो दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो वो ले उसे कोई देने वाला नहीं। ऐसे बंदों में से जिनको पसंद करते हैं उनको आजमाइश में मुब्तला करते हैं ताकि वो इताअत पर मजबूत होकर नेकी के कामों में जल्दी करें, और जो आजमाइश उनको पहुंची है उस पर सब्र करें। फिर बगैर हिसाब के अज्र सवाब दिए जाएंगे। और यकीनन अल्लाह की सुन्नत का तकाजा भी है कि वो अपने नेक बंदों को आजमाते रहते हैं ताकि अल्लाह नापाक को पाक से, नेक को बद से और सच्चे को झूठे से अलग करे। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अनकबूत आयत नंबर 1 से 3 में फरमाया है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। क्या ये लोगों ने गुमान किया है कि वो इसी पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें कि हम ईमान वाले हैं और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? हालांकि बिलाशुबा यकीनन हमने उन लोगों की आजमाइश की जो उनसे पहले थे। सो अल्लाह हर सूरत उन लोगों को जान लेंगे जिन्होंने सच कहा, और उन लोगों को भी हर सूरत जान लेंगे जो झूठे हैं। या इन लोगों ने जो बुरे काम करते हैं ये गुमान कर लिया है कि वो हमसे बचकर निकल जाएंगे। बुरा है जो वो फैसला करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशद्दुन्नासी बलाल अंबिया तुम्मल अमसल फिल अमसल। लोगों में सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अंबिया की होती है, फिर उनकी तरह के जिम्मेदार लोगों की, फिर उनकी तरह के जिम्मेदार लोगों की। नेज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि हम लोग हदीस पढ़े हैं, दोबारा यहाँ पर आ गई, मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युसिब मिन। जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं उसको आजमाइश में डालते हैं। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा ताज्जुब वाला है, बिलाशुबा उसका सारा मामला भलाई वाला है, और ये सादत सिर्फ मोमिन को हासिल है। अगर इसको खुशी मिले तो वो शुक्र करता है, तो ये उसके हक में बेहतर है, और अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है, तो ये भी उसके हक में बेहतर है। हर मोमिन को अपने रब पर
पूरा भरोसा, एतमाद और यकीन होना चाहिए कि आजमाइश का सामना उसके जरिए करने के लिए आसान होगा। वो रब जो तकलीफ को दूर करते हैं और परेशान हाल शख्स जब उसको पुकारते हैं तो उसकी पुकार को सुनते और कबूल करते हैं, और सच्चा ईमान और इताअत पर हमेशा की साबित कदमी जैसे इनामात से अल्लाह ताला नवाजते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में होना चाहिए वो क्या है कि बाकी तमाम नेमत तो इंसान को मिलती भी है, चली भी जाती है, फिर से मिल जाती है, लेकिन एक बात याद रखने की है कि ये जिंदगी जो हमको मिली है ना, ये सिर्फ एक बार ही मिली है, लिहाजा इसकी कदर करना है और इसको कैसे गुजारना है अल्लाह ताला की इताअत में, वो सारी चीजों का इल्म हमको हासिल करना चाहिए। क्योंकि मोमिनों की आजमाइश क्या है, एक नेमत है। कोई भी अभी तकलीफ परेशानी को नेमत समझता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि मोमिनों के ऊपर आजमाइश भी क्या है, एक नेमत है। अगरचे वो बज़ाहिर एक सजा की शक्ल में हो, यानी उसको ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ने मुझ पर जुल्म किया, नौज बिल्ला, और मुझे बीमारी में डाल दिया, या मेरे तकलीफ पर तकलीफ, तंगी और ये सारी, हालांकि वो नेमत है। कैसे? और वो उनके हक में बेहतर है, अगरचे वो बज़ाहिर उनके लिए बुरी हो। आजमाइश एक पल है, एक पुल है जो भलाई और खुशियों की तरफ ले जाता है, बशर्त ये कि बंदा सब्र और ईमान के इसले से लेस होकर इस पुल को पार करे। आजमाइश के ये अच्छे नतायज क्यों ना हो, हालांकि वो एक तरबियत है, ट्रेनिंग है, ताकि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों के दिलों को साफ करे और इस्लाम के साथ लोगों की क़ियादत और सियादत करने के अहल बनाने के लिए खालिस कर दे। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह सजदा आयत नंबर 24 में फरमाया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। और हमने उनमें से कई पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से हिदायत देते थे जब उन्होंने सब्र किया और वो हमारी आयत पर यकीन किया करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आजमाइश की तकरीबन 17 सूरतें ऐसी हैं जो किसी न किसी के साथ, एक लिस्ट, चेक लिस्ट हम लोग देखेंगे जिसमें 17 पॉइंट्स ऐसे हैं कि हर कोई उसमें अपने आप को ढूंढ सकता है कि पता नहीं, हाँ ये आजमाइश मुझ पर है, या ये है, ये है। 17 आजमाइश का सॉल्यूशन 43 ये हम देखेंगे, यानी 17 किस्म की आजमाइशें और उससे निकलने का रास्ता। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि मुश्किलात का मुकाबला कैसे करेंगे, तो वो मुकाबला करने के लिए हम ऐसे कुरानी आयात से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या लोगों के सच्चे वाकयात से हम इसको देखेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह कि किस तरह से हम इन आजमाइश से, इस तकलीफ से, इस परेशानी से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर तंगी और तकलीफ के जरिए आजमाइश की सूरतों को बयान किया जाए तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इनमें से चंद का जिक्र किया गया है, तकरीबन 17, और जरूरी है कि हर कोई इसमें से किसी न किसी तकलीफ में जरूर मुब्तला होगा। नंबर क्या है? नंबर 1, बीमारी के साथ आजमाइश। नंबर 2, कैदो बंद के साथ आजमाइश। कितने ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं लेकिन जेल में डाल दिए गए तौहीद वाले होने की वजह से, या कोई और वजह से, या नाकदा गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, तो ये भी एक आजमाइश है। नंबर 3, इस्तेज़ा और तमस्कुर से आजमाइश, यानी कुछ ऐसा है, कम अकल है या कुछ ऐसा वो है कि उसकी वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये भी एक आजमाइश है। हम लोगों ने कभी नहीं समझा कि आजमाइश, लेकिन ये भी एक आजमाइश है। नंबर 3, गाली गलौज के साथ आजमाइश, यानी कुछ लोग ऐसे मुसल्लत होते हैं जो गाली के सिवा बात ही नहीं करते, मर्द हजरात हैं या औरतें हैं या जो भी है, सिर्फ मर्दों पर ब्लेम नहीं किया जा सकता, औरतें भी इसमें मास्टर हैं। तो गाली गलौज के साथ आजमाइश। नंबर 5, अजियत, मारपीट और सजा के साथ आजमाइश। कितनी औरतें ऐसी हैं जो घरों में काम भी करती हैं बेचारी और पैसा भी कमाती हैं, अपने शौहरों को पालती हैं, और शौहर शराब पीने के लिए लड़ता है, झगड़ता है, पैसा मांगता है, नहीं देती है तो मारपीट करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। तो ये भी एक आजमाइश है, अगर वो मोमिना है तो उसको जानना चाहिए। छठी चीज क्या है? खौफ और बेचैनी के साथ आजमाइश। कुछ ना कुछ खौफ, फुला का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या बोलेंगे, फुला का ये बुलावा आ रहा है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, तो ये चीज है। या हर वक्त इंसान बेचैन रहता है कि आज के हालात ऐसे हैं, आज का ये है,
کیسے ایک انسان جیے، اور ایک اسپیشلی مسلمان کے ساتھ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، یہ ساری کی چیزیں کیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے مومن پر۔ ساتویں چیز ہے فقر و فاقہ، مالوں اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ آزمائش۔ کبھی اتنی تنگ دستی ہو جاتی ہے انسان کو کہ پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، ایک ٹائم کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہے کہ کھیتی باڑی ہے یا باغات ہیں لیکن مسلسل پھلوں کا نقصان ہو رہا ہے، کیڑے لگ گئے ہیں، یا بارش کی باڑ پڑ گئی ہے، یا سیلاب آ گیا، یا جو بھی ہے۔ پھر 8ویں قسم ہے غم اور فکر کے ساتھ آزمائش، کوئی نہ کوئی غم اس کو لاحق ہے، کوئی نہ کوئی فکر اس کو لگی ہوئی ہر وقت، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ نمبر 9 جلا وطنی کے ساتھ، یعنی اپنے گھر میں رہنا، اپنے شہر میں رہنا، اپنے محلے میں رہنا، اپنے ملک میں رہنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ اس کو یہاں سے جانا پڑا، یا تو پریشانی کی وجہ سے، یا روزی روٹی کی کمائی کی وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ ان لوگوں کو بہت خوشحال سمجھتے ہیں نا جو باہر جا کر پیسے کماتے وہ کرتے ہیں، ان کی ذرا لائف دیکھیے اور ان سے پوچھیے کہ کیسی گزر رہی ہے ان پر، اور کیسے وہ گزارا کرتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ کہ جو اتنا مہنگی ہو گئی ہے وہ ساری کنٹریز جہاں وہ جاتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ رہنا مشکل ہے، تو بیچارے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر یہاں پر فیملی کو پیسہ بھیج رہے تھے تاکہ ہماری فیملی کیا ہو، خوشحال ہوتی، یہ بھی ایک آزمائش ہے ان کے لیے۔ پھر نمبر 10 دشمن کے تسلط اور غلبے کے ساتھ آزمائش، یعنی ہر وقت دشمن کا ڈر، کہیں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ آج کل جو دیکھ رہے ہیں ٹرینوں میں ہے، بسوں میں ہے، راستے پہ چلتے بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے اور بغیر کسی قصور کے ستایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک دشمن کی، اسی لیے دعا کرنا چاہیے ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ تعالیٰ ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہیں کرنا جو ہم پر رحم نہیں کرے۔ پھر 11ویں چیز آزمائش میں حاسدوں اور منافقوں کے پروپیگنڈوں کے ساتھ آزمائش، یعنی جو حاسد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو کوئی نعمت دی ہے، اب حسد کی وجہ سے نظر بد لگاتے ہیں، یا پھر یہ کہ جادو ٹونا کرتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں حسد کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے انسان کیا ہے پریشانی میں مبتلا، حالانکہ اس کے پاس نعمتیں ہیں لیکن حاسدوں کی اس پریشانی کی وجہ سے بھی ایک آزمائش میں وہ مبتلا ہے۔ نمبر 12 قریبی رشتہ دار کی موت اور دوست کی گمشدگی کے ساتھ آزمائش، یعنی یا تو کوئی بہت زیادہ چاہنے والے کی موت ہو گیا، وہ اس کی وجہ سے آزمائش آئی اس پر کہ وہ صبر کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا پھر کوئی دوست تھا یا کوئی گھر کا ایسا فرد تھا کہ جو مسنگ ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک آزمائش۔ پھر نمبر 13 ہے بھوک کے ساتھ آزمائش، جیسے انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری دیکھیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے کہ کئی وقت فاقوں سے گزرتا تھا اور پیٹوں پر پتھر باندھ کر گزارا کرتے تھے، کیونکہ خالی پیٹ ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو بیلنس قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ نمبر 14 کیا ہے کہ رسوائی، تہمت، احساسات کے مجروح ہونے اور شہرت کے خراب ہونے کے ساتھ آزمائش، یعنی اچھا بھلا انسان ہے، نیکوکار بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن بلا وجہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تہمت ڈالی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعے سے اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ نمبر 15 ظالموں کی طرف سے حملہ، دھمکی اور ان کے ہاتھوں خوف زدہ ہونے کے ساتھ آزمائش، یعنی کوئی ظالم مسلط ہے، اب یا تو وہ حملہ کرتا ہے یا کوئی دھمکی دیتا ہے یا پھر اس کے ذریعے سے کوئی خوف کا لاحق ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے جو بھی اس طرح کی ہو تو دماغ میں ایک چیز رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی خوف دلانے والی خبر ملتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے ہم کو قرآن میں، سورہ آل عمران میں، الذین قال الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو آپ کو کوئی بھی کال آ رہا ہے، کسی کی طرف سے دھمکی آ رہی ہے، تیرا یہ کر دیں گے، تیرا وہ کر دیں گے، تیرے بچوں کو اٹھا لے جائیں گے اور یہ کریں گے، تیرا مال خراب کر دیں گے، تیری دکان توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، جو بھی تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت سے پڑھیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور بھی دیکھیں گے کہ آزمائشی سے نکلنے کے کون سے راستے ہیں، لیکن یہ شارٹ چیزیں ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے ایمرجنسی میں، کیونکہ ہم گھبرا جاتے ہیں، اب کیا کروں، کس کو فون کروں، کہاں کس سے بات کروں، کون میری مدد کرے گا اور کون یہ کرے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جانا چاہیے،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگر اللہ کی طرف سے نہیں لکھا ہے میرے لیے یہ تکلیف، یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ خوف، یہ حملہ، یہ دھمکی، تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر 16 نمبر پر ہے اپنے گھر والوں کے متعلق اس خوف کے ساتھ آزمائش کہ ان کو اس کی وجہ سے کوئی اذیت پہنچے اور وہ اس اذیت کو ان سے دور کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے. مثلا گھر والوں میں سے خود نہیں بیمار ہے لیکن کوئی بیماری میں ایسا مبتلا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے، جیسے اولاد کا غم سب سے زیادہ ماں باپ کو ہوتا ہے، اب اولاد کو کوئی ایسی تکلیف پریشانی میں دیکھ رہا ہے، دل کڑ رہا ہے، جل رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، تو اللہ کی ذات پر کے یقین رکھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. کثرت سے آپ یہ پڑھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، نہیں کوئی قوت میری اس تکلیف کو دور کرنے کی سوائے کہ اللہ تعالیٰ کی. 17 نمبر پر ہے بیوی بچوں پر نازل ہونے والی تکالیف کے ساتھ آزمائش. یعنی کبھی بیوی کی طرف سے آزمائش اچھی ہے تو بیمار ہو گئی ہے، یا کوئی اور ہے، یا پھر بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے. یا بچے نافرمان نکل گئے ہیں اور بچے یعنی آوارہ نکل گئے، یا جو بھی ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو اس پر بھی کیا ہے، صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان سب کا حل یہ ہے. تو آزمائش کا سامنا کرنے کے قاعدے اور طریقے کیا ہیں؟ مختلف قسم کی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے 43 قاعدے. مصیبتیں کتنی؟ 17، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نکلنے کے 43 طریقے. نمبر 1، یقین رکھو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی مشیت و ارادے سے نازل ہو رہی ہے. یہ یقین جب انسان کے اندر پیدا ہوگا تو پھر اس کے دل میں ایک سکون آ جائے گا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جس نے ڈالا ہے وہی ٹالے گا بھی. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ تغابن آیت نمبر 11 میں فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. امام القمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے کہ جس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ جان کر کے بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے. جیسے آل عمران آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین. اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی، یعنی جنگ احد کے دن یا بدر کے دن، تو جب دو جماعتیں بھیڑی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے تھے کہ مومنوں کی جیت ہو اور جو کافر و مشرک ہیں ان کی ہار ہو، اور وہ ایمان والوں کو جان لیں کہ ایمان والے اپنے قول میں کتنے سچے ہیں. تو ایسے میں مومن کو کرنا کیا چاہیے؟ تعلق باللہ، اللہ سے کنیکٹ، اللہ سے کنیکشن. مومن کا دل اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، چنانچہ جب اس پر کوئی آفت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ بلا شبہ یہ آفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. نیز وہ اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ بلا شبہ اس کو یہ آفت پہنچانے میں اللہ کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو اس کی کمزور بشری عقل پر مخفی ہے. یعنی میری عقل نہیں سوچ سکتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس طرح کی مجھ پر آزمائش ڈالی ہے اور کیا میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا میرے لیے پلاننگ کیے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، میری عقل اتنی نہیں آگے تک سوچ سکتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آنا بھی کیا ہے، ایک حکمت کے تحت ہے. لیکن جب کسی ایسے شخص پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے جو مومن نہیں ہے تو وہ اپنے دل کو صرف اور صرف ظاہری اسباب کی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اس آفت کے نازل ہونے سے پہلے اور اس کے بعد بھی سارے معاملات اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جو مصیبت اس کو پہنچی ہے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگرچہ وہ مخلوق کے ہاتھوں سے پہنچے، یقیناً اس کو لوگوں کے ہاتھوں سے یہ مصیبت پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے. جیسے ہمارے لیے رزق، کسی کو صدقہ ہم کو دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے نا، کیا کرتے ہیں، کسی کے دل میں ڈالتے ہیں، ہمارے دل میں آتا ہے. ہم راستہ چلتے رہتے ہیں، کوئی کسی کو بری حالت میں دیکھتے ہیں، اب یہ دل میں ڈالا اس کو کچھ تو کچھ دینا چاہیے، تو یہ ڈالا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح کوئی مصیبت کسی کے ہاتھ کے ذریعے پہنچنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا اور وہ ہم پر وہ مصیبت آتی ہے.
پھر اسی طرح شیطان اس کے دل کو وسوسے اور وہم سے بھر دیتا ہے اور اس کے دل میں خوف اور حسرتیں پیدا کر دیتا ہے. لیکن جب بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یہ مصیبت پہنچانے کا ارادہ کر کے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب حکمت والے ہیں اور وہ اپنی مشیت میں بہت باریک بین ہے. لہٰذا جو آفت و مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ اندھی تقسیم کا نتیجہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نوز باللہ ایسے نہیں کہ جس کو چاہا اس کے اوپر ڈال دیا اور کوئی پرواہ نہیں کری، نہیں. نہ اس وجہ سے کہ تم نے فلاں فلاں کام کیا اور نہ اس وجہ سے کہ تم نے فلاں فلاں کام نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ حکیم و علیم کی تقدیر اور اس کے ارادے اور مشیت سے ہے. بس وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس نے وہ آفت تمہارے مقدر میں کی ہے اور تم پر وہ آزمائش ڈالی ہے. لہٰذا جب تمہیں اس قسم کا یقین حاصل ہو جائے گا اور تم واضح ہو جاؤ گے کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی ہے بلا شبہ وہ اللہ کی مشیت و ارادے اور اس کے علم کے ساتھ ہے، اور وہی اللہ اس آزمائش کو تمہارے مقدر میں کرنے والے بھی ہیں، تو تم وسوسے وہم سے بچ جاؤ گے اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے جزا و فضا نہیں کرو گے اور نہ ہی کسی قسم کا خوف محسوس کرو گے. ریلیکس ہو جائے گا دل، تو ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے آئی ہے، تو دور بھی اس کو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. دوسرا طریقہ، یقین رکھو کہ آزمائش ایک دائمی سنت ہے. یعنی یہ ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آیت عنکبوت میں ہم لوگوں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی وہی ہے، اور دوسری جگہ آل عمران آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، یا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور کون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائش پر ناراض ہونے والا. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے تھے. انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ آیت میں خبر دے رہے ہیں کہ بلا شبہ لازمی طور پر وہ اپنے بندوں کو خوشحالی، تنگی اور مشقت میں مبتلا کرتے ہیں، ان کا امتحان لیں گے جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا. لہٰذا یہ ایک نہ بدلنے والی سنت جاریہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے دین و شریعت پر کاربند ہوگا یقیناً وہ اس کا امتحان لے گا. علامہ عبداللہ الوان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے یقیناً وہ لوگ جو دعوت اسلامیہ کے منہج پر کاربند ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی اصلاح میں انقلاب برپا کرنے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے راستے پر چلتے ہیں، ان کا مشقت میں مبتلا ہونا ضروری ہے، اور وہ لازمی طور پر زندگی کی تنگی و ترشی کا سامنا کرنے والے ہیں. اور وہ شخص غلطی پر ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ دعوت کا راستہ پھولوں کی سیج ہے، ان کے لیے قالین بچھے ہوئے اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور یہ راہ الوداع کہنے والوں اور استقبال کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، بلکہ داعی اسلام کو یعنی جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس راہ میں بڑی مضبوط چٹانیں اور تکلیف دہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اور اس راہ میں سرکش اور بدبخت مجرموں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر داعی ان تکلیفوں کو برداشت کر کے اس راہ پر ثابت قدمی اختیار کرنے اور صبر کرنے میں دوسروں سے سبقت کرنے کا عادی ہو جائے گا تو وہ مشقت کے ابتدائی لمحوں میں ہی شکست کھا جائے گا اور آزمائش کے ابتدائی لمحات میں الٹے پاؤ واپس پلٹ جائے گا اور وہ رک جانے والے اور مایوس ہو کر بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا. کیونکہ آزمائش کیا ہے؟ ایک اٹل قانون ہے. لہٰذا ثابت ہوا کہ آزمائش اور امتحان ایک لازمی سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تو اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا.
سورہ فاتر آیت نمبر 43 ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تو ہمارے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. اور اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور تکلیف دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں. اور بلا شبہ اللہ یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں. آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے. اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے. آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا، مسلمان ہونا ایک جیسے کہ بہت بڑا جرم ہو گیا، بہت بڑے عیب کی بات ہو گئی کہ آج ذلیل کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو پکارنے والے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں یا اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 55 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. سورہ محمد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لے اور تمہارے حالات جانچ لیں. تو جیسے کہ کسی اسکالر کا شعر ہے عربی میں کہ نوجوان پر 8 چیزوں کا آنا لازمی ہے اور اس پر انہی 8 چیزوں کا شکار ہونا بھی ضروری ہے. نمبر 1 خوشی، نمبر 2 غمی، نمبر 3 ملاپ، نمبر 4 جدائی، نمبر 5 تنگی، نمبر 6 آسانی، نمبر 7 بیماری، اور نمبر 8 تندرستی. یعنی اپوزٹ چیز سے آزمایا جائے گا. اور نوجوانی نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہی ہے کہ اگر کبھی خوش ہے وہ تو کبھی غم بھی آ جاتا ہے، کبھی کسی سے ملا اور اسے جدائی بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، کبھی تنگی آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی آ گئی، بیماری آئی ہے تو تندرستی بھی. لہٰذا جب تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ آزمائش ضروری ہے اور تم پر اور دیگر مومنوں پر آزمائش میں مبتلا ہونا سنت جاریہ ہے، تو تمہیں آزمائش ہلکی محسوس ہوگی اور تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ یقیناً تمہیں عظیم خیر و بھلائی حاصل ہے جب تک تم اپنے ایمان اور دعوت کی راہ میں آزمائش میں مبتلا رہو، اور آزمائش میں مبتلا ہو کر بھی تم اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہو. تیسری شکل کیا ہے مصیبت سے نکلنے کا طریقہ؟ جان لو کہ جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے یقیناً وہ تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی تھی. تقدیر کے جو ٹاپک تو پچھلے ہفتے تھا کہ 50,000 ہماری پیدائش اور زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے اور اسے کہا کہ لکھ. اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ جو بھی اب سے لے کے قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ ڈال. تو ہماری تقدیر تو ہماری دنیا میں آنے سے پہلے، ہماری روح کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی. تو یہ یقین جب انسان کو ہو جائے کہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ یقیناً میرے مقدر میں لکھی تھی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، تو پھر انسان کو سکون ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میری تقدیر کا فیصلہ ہے یا یہ میری تقدیر کا ایک حصہ ہے. تم اس مصیبت پر کیوں کر غمگین ہوتے ہو جو تمہیں پہنچی ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ وہ مصیبت تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور اس تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا. سورہ حدید آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں، تقدیر کی جو لوح محفوظ ہے وہاں پہلے سے اس میں لکھا جا چکا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں.
یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی. یعنی فلاں سال میں یہ کون بیمار ہوگا، اور فلاں سال میں کون کس کے وہاں بچہ پیدا ہوگا، فلاں سال میں کس کی شادی ہوگی، فلاں سال میں کس کا بزنس چل پڑے گا، فلاں سال میں کس کا بزنس لاس ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہے. تو ہم بے بس ہیں اس میں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ساتھ کیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے کہ جیسے کہ سونے کو آگ میں ڈال کے تپایا جاتا ہے اور اس کو پھر کھرا سونا نکالا جاتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ مومن کھرا ہے، کھوٹا ہے، تو یہ آزمائشیں ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کو یعنی پرکھنا چاہتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھ. اس نے پوچھا ہے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قیامت تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دو. لہٰذا جب تم یہ سمجھ جاؤ کہ یہ مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے، یقیناً اللہ نے اس کو تیرے حق میں لکھ دیا تھا اور اس کو تیرے مقدر میں کر دیا تھا، تو تمہارا نفس اس سے مانوس ہو جائے گا اور تمہارا دل ایسا مطمئن ہو جائے گا کہ اس میں قلق اور افسوس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. لیکن اس کے لیے اس مذکورہ قاعدے پر غور کرو اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لو تاکہ تم اللہ کے حکم سے اس کا عجیب نتیجہ اور کرشمہ دیکھو. یقیناً یہ عقیدہ دل میں بزدلی کے ہر مظہر کو کھینچ لیتا ہے اور اس عقیدے والے کو کافروں اور سرکشوں سے کے خلاف جہاد پر ابھارتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ کفار کے جنگی وسائل اور تدابیر کو کسی خاطر میں لائے. وہ ان چیزوں کو آخر خاطر میں کیوں لائے جبکہ اس شخص کے اور ان چیزوں کے خالق نے اس کا رزق اور زندگی پوری کرنے کی ضمانت لے رکھی ہے. اور مذکورہ عقیدے کا مالک آخر بزدلی کیوں دکھائے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی تقدیر آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے اور وہ تقدیر اس پر غالب آنے والی ہے، اور جو چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے میں اپنے کون سے دن میں موت سے بھاگ سکوں گا، اس دن سے جو میرے مقدر میں نہیں ہے، یا اس دن سے جس دن وہ میرے مقدر میں ہے. جس دن وہ مقدر میں نہیں ہے اس لیے میں ڈرتا نہیں ہوں، اور مقدر میں کوئی کی ہوئی چیز سے بھاگنا نجات نہیں دے سکتا. یقیناً مومن کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کی بدولت ایک نعمت عظمیٰ سے مالا مال ہے، جس نعمت کا دنیا کی تمام نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ یہ ہر حال میں امن و اطمینان فراہم کرنے والی نعمت ہے. اور کیسے نہ ہو جبکہ وہ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو مصیبت بھی اس کو پہنچتی ہے وہ اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اور تقدیریں اللہ عز و جل کے حکم اور اس کی تدبیر سے جاری ہوتی ہے، اور ایسے ہی آفتیں اور مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت و ارادے سے ہی نازل ہوتی ہے. مثلاً شداد جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس نے قرآن میں پڑھا کہ جنت ایسی ہے اور ایسی ہے، تو اس نے دعویٰ کیا کہ ویسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرے لیے کون سی مشکل ہے کہ میں جنت نہیں بناؤں. اور جب اس نے جو بھی جنت میں نہریں ہیں اور پھل فروٹ ہے اور ایسے وہ سبزے ہیں اور یہ جو چیزیں پڑی اس کے ماڈل کی جو سوچ تھی اس کو کسی انجینئر کو دیا اور وہ کر کے جنت تیار کر لی. جب جنت تیار ہو گئی تو اس کو آفر کی گئی کہ آؤ بادشاہ سلامت اور آ کے دیکھیے کہ آپ کی جنت کیسی تیار ہوئی ہے. اور وہ نکلا بڑے فخر کے ساتھ، دیکھو میں نے دنیا میں ہی جنت اپنی بنا لی. اور جب وہ پہنچا جنت کے جو بنایا تھا باغات یا جو بھی ہے، حالانکہ جنت تو کیسی چیز ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دماغ میں اس کا تصور آ سکتا ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک کاپی کرنے کی کوشش کی. اور جب وہ گیا پہنچا، ایک پیر اس کا اندر اور ایک پیر باہر، اور موت کا فرشتہ آ گیا. یہ کیا چیز تھی کہ اس کی تقدیر میں تھا کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کرے گا اور یہ چیز کرے گا وہ کرے گا، لیکن اس میں وہ چیز اس کو دیکھ بھی نہیں سکے گا آنکھ سے. کتنی مائیں ایسی ہے کہ این پریگننسی کے ڈیلیوری کے ٹائم بچہ پیدا ہوا اور اس کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتی اور دنیا سے چلی جاتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ وہ تقدیر ہے کہ جو پہلے سے ہی طے شدہ تھی اور اس کو غالب آنا تھا. چوتھی چیز جو اس طریقہ جو اس آزمائش سے نکلنے کا ہے وہ کیا ہے
کہ تم پر یہ واضح رہے کہ بلا شبہ جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے تم اس سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے. تو خوشی سے اس چیز کو قبول کر لو کہ میں اس سے بچنے والی نہیں تھی، یہ ہونا تھا میرے ساتھ. ابن دلمی سے مروی ہے کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلیش پیدا ہوئی، مجھے خدشہ ہوا کہ اس سے میرا دین اور معاملات بگڑ جائیں گے. چنانچہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا، اے ابو المنظر، اس تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ شبہات اور اشکالات پیدا ہو چکے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ اس سے میری دینداری اور معاملات بگڑ جائیں گے، لہٰذا مجھے اس مسئلے میں کچھ بتائیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچائے. تو انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ان پر ظلم کرنے والا شمار نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے اور ان کے اعمال سے بہتر ہوگی. اور اگر تمہارے پاس بہت پہاڑ کے برابر بھی مال ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا یہ خرچ کیا ہوا مال قبول نہیں ہوگا. یعنی زمین بھر کر سونا بھی مل جائے، احد پہاڑ بھر کر مال بھی مل جائے، لیکن اگر تمہاری یقین نہیں ہے کہ یعنی تقدیر پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ یا جو آگے آئندہ ہونے والا ہے یا جو پاسٹ میں ہو چکا ہے وہ میری تقدیر میں لکھا تھا، تو یاد رکھو یہ پہاڑ بھر کر صدقہ بھی تمہارا قبول نہیں کیا، کیونکہ تمہارا تقدیر پر کی تقدیر کیا ہے؟ ارکان الایمان میں سے ہے. جیسے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. تو یہ ارکان الاسلام جو 6 ہے اس پر ہمارا ایمان لانے، اس میں سے کسی ایک کا ہم انکار کرتے ہیں تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ان کو ابی بن کعب یہی کرے کہ تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر تو مال صدقہ کر دے، لیکن اگر تو تقدیر سے راضی نہیں اور اس کا انکار کر رہا ہے تو سمجھو تیری یہ صدقے بھی قبول نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے صدقہ نہیں قبول ہے تو نہ نماز قبول ہے نہ وہ ہے. آگاہ رہو کہ جو آفت و مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے چکنے والی نہیں تھی، اور بلا شبہ جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی. اور اگر تم اس عقیدے و تقدیر پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جاؤ گے تو یاد رکھو تم جہنم میں جاؤ گے. کس کو کہہ رہے؟ اتنے بڑے اسکالر ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ ابن الدیلمی ان کو کہہ رہے. اور اگر تم اس عقیدے پر تقدیر پر تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم میرے بھائی عبداللہ بن مسعود کے پاس جا کر بھی اس مسئلے کے متعلق سوال کر سکتے ہو. پھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ابی بن کعب نے دیا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جاؤ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی ہم 2 لوگوں سے پوچھ چکے ہو، تیسرے سے بھی پوچھ لو جا کر اگر تم کو کچھ ڈاؤٹ ہے یا کوئی مشکل ہے. لہٰذا میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہ مسئلہ ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی ابی اور عبداللہ بن مسعود جیسا جواب دیا اور ساتھ کہا، مزید تصدیق کے لیے زید بن ثابت کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ایسا کر کے ظالم نہیں کہلائیں گے، اور اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے تمام اعمال سے بہتر ہوگی. اور اگر تیرے پاس احد کے برابر یا ایک روایت کے مطابق احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو پھر تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس کو تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک تو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا. بس تو جان لے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی. اور اگر تم اس عقیدہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر مر گئے تو تم آگ میں داخل ہو گے. ابو حفصہ سے مروی ہے کہ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، تم حقیقت ایمان کے ذائقے کو ہرگز چکھ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم جان لو اور جان کر مان لو کہ بلا شبہ جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تم سے چکنے والی نہیں تھی، اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی. علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول حتی ان ما اصابک لم یکن لیخطئک کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس عبارت کو مندرجہ ذیل 2 معنوں میں سے کسی ایک یا دونوں میں محمول کیا جائے. یقیناً ما اصابک کا معنی یہ کہ جو مصیبت اللہ نے تمہارے مقدر میں کی ہے. یہاں پر تقدیر کو لفظ اصابہ سے تعبیر کیا گیا.
کیونکہ اللہ نے جو تقدیر مقرر کی ہے وہ عنقریب واقع ہونے والی ہے. بس جو مصیبت تمہیں پہنچانا اللہ نے مقدر کیا ہے، تم جو اسباب بھی اختیار کر لو وہ مصیبت تم سے چوک نہیں سکتی. دوسری چیز، جو مصیبت تمہیں پہنچنے والی ہے تو نہ سوچ کے وہ تم سے چوک جائے گی. بس تو ایسا نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، کیونکہ جب مصیبت تمہیں اب تک اب پہنچی ہے اس کا تم سے چوک جانا ممکن نہیں ہے. لہٰذا وہ ساری تقدیریں جو تیرے مقدر میں کی گئی ہے اور تو کہتا ہے اگر میں ایسا کرتا تو مجھے یہ مصیبت نہیں پہنچتی، وہ تو اوہام و خیالات میں ہے جو کچھ اثر نہیں رکھتے. بہرحال جو بھی مفہوم ہو دونوں صورتوں میں معنی درست ہے. لہٰذا اللہ نے بندے کے مقدر میں جو مصیبت لکھی ہوئی ہے وہ اسے پہنچنے ہی والی ہے، اس سے مصیبت کا چوکنا ممکن نہیں ہے. اور جو مصیبت بھی انسان کو پہنچی اس کو کوئی چیز ہرگز روکنے والی نہیں ہے. جب تم اس طرح کا ایمان لے آؤ گے تو تم ایمان کا مزہ چکھ لو گے، کیونکہ تم مطمئن ہو جاؤ گے اور تم یہ جان لو گے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہونے ہی والا تھا جیسا کہ وہ واقع ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں بدلا نہیں جا سکتا. یعنی ہوتا ہے نا کہ بچے گئے اور کچھ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں منع ہی کر رہی تھی کہ نہیں جانا، دیکھا میری بات نہیں مانے اس لیے ہوا. نہیں، اس لیے نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ لکھا تھا ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس تم پختہ یقین کر لو کہ بے شک جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی تھی، چاہے تم کیسے ہی اسباب اختیار کر لو. تمہارے بس میں نہیں کہ تم اس سے بچ سکو یا اس مصیبت کے اترنے کو روک سکو. بلا شبہ وہ نازل ہونے والی ہے اور ہر صورت میں نازل ہو کر رہے گی. جب تم یہ یقین کر لو گے تو تمہارا نفس آرام پا جائے گا اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا اور حزن و ملال رفع ہو جائے گا. بس تم سارے خیالات کو چھوڑ دو اور مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو مجھے اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، یا اگر میں ایسے نہ کرتا تو مجھے یہ معاملہ درپیش نہ ہوتا. جیسے سورہ اس پچھلے ہفتے کی تقدیر کے بھی اس میں ہم یہ حدیث پڑھ چکے. وہی نصابہ کا شعین فلا تقل لو انی قلت کانا قدا و قدا ولکن قولوا قدر اللہ وما شاء فعل. کیونکہ اگر مگر کا دروازہ کیا ہے؟ شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو کھل جاتا ہے کہ وہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ڈالتا ہے اگر تم نہیں جاتے تو تم کو یہ بیماری نہیں لگتی، اگر تم بازار نہیں جاتے تو تمہارا پرس نہیں چوری ہوتا، اگر تم یہ نہیں کرتے تو وہاں نہیں گر پڑتے. یہ ساری چیزیں تو یہ اگر اور مگر کیا ہے؟ شیطان کا. تم ان چیزوں سے کبھی بچ سکو جو تمہارے مقدر میں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ کی تقدیر تم سے چوک جائے. تقدیر کے متعلق یہ مضبوط عقیدہ مومنوں کے دلوں کو پرسکون بنا دے گا اور ان کے نفسوں پر اطمینان نچاور کرے گا اور ان کو مزید قوی کر دے گا اور ان کے اعصاب مضبوط کر دے گا، اور وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور ان کی تقدیر پر ایمان کے ساتھ روئے زمین کی ساری قوتیں چھوٹی اور حقیر محسوس ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کے اس حتی تؤمن بالقدر خیر و شرہ، تم جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ تم مومن نہیں ہو سکتے، کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم جان لو کہ یہ یقیناً جو مصیبت تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی، اور جو تم کو پہنچی ہے وہ چکنے والی نہیں تھی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اچھا ہوا میں نہیں گئی، یہ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا، اچھا ہوا میں نے یہ پہلے سے ہی کر لیا ورنہ میرا یہ اور یہ نقصان ہوتا. تو وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ وہ ہونا تھا، آپ کا نقصان کو سے بچنا لکھا تھا. اسی طرح یہ صرف سلمان فارسی کا ہی قول نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا موقف ہے، جیسا کہ پیچھے اس کا ذکر ہوا ہے. جس انسان کو عقیدہ تقدیر پر ایمان کی نعمت عطا ہوئی اور وہ جانتا ہے جو مصیبت اس کو پہنچی اس سے کبھی چوک نہیں سکتی تھی اور اس سے بچنا اس کے بس میں ہی نہیں تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے خوش و خرم، سکون و اطمینان اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے متاثر ہوئے بغیر اور پریشانیوں سے محفوظ زندگی بسر کرے گا. اور وہ مقدر میں کی ہوئی چیز پر کیوں پریشان ہو اور اس سے کیوں متاثر ہو، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو ٹالنے کا اس کے پاس کوئی ہیلا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس سے راہ فرار حاصل کرنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے. پر جب بندے کے دل میں یہ پختہ یقین بیٹھ جائے کہ جو مصیبت بھی اس کو پہنچی ہے وہ اس سے کبھی بچ نہیں سکتا تھا، تو آزمائش اور تکلیف اس کو پریشان نہیں کرتی، یعنی پھر وہ تقدیر کا فیصلہ جان کر خوشی سے پھر اس چیز کو قبول کر لیتا ہے. پانچواں طریقہ کیا ہے مصیبت آنے پر اس سے نکلنے کا یا اس پر صبر کا؟ کہ جان رکھو بے شک اللہ کا فیصلہ
اور اس کی تقدیر مکمل انصاف اور علم کامل پر مبنی ہے. یعنی یہ ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مکمل انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرے فلاں بندے پر جب میں یہ آزمائش ڈالوں گا تو وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، وہ ساری چیزیں اللہ کو پہلے سے پتا ہے. بس جس کی شان و عظمت یہ ہے تو اللہ عز و جل کے افعال کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے. یعنی ہم کوئی یہ پاور نہیں رکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں مجھ پر ہی بیماری کیوں ڈالی اللہ آپ نے، مجھے ہی بے اولاد کیوں رکھا، میری ہی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے، سب کی شادیاں ہو رہی ہے، اور میری ہی سارا کاروبار کیوں ٹھپ ہو رہا ہے جبکہ سب وہی دکان میرے بازو میں خرید کر اور کرائے پر لے کر اتنا اور اتنا کما رہے ہیں. یہ ہم نہیں پوچھ سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے جو آزمائش ڈالی تھی اس پر تم نے صبر کیوں نہیں کیا، تم میری تقدیر پر راضی کیوں نہیں تھے، تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے تھے، تم کو میری ذات پر بھروسہ نہیں تھا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور صبر کرنا. آیت کریمہ اور احادیث شریفہ اس امر پر دلالت کرتی ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس کا بیان بہت طویل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 40 ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو وہ اسے دوگنا کر کے دیں گے اور اپنے پاس سے بہت اجر عطا فرمائیں گے. نیز سورہ کہف ہم لوگوں نے کل پڑھی الحمدللہ جمعہ کے دن، اس کی آیت نمبر 49 میں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں. پھر حامیم سجدہ آیت نمبر 46 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والے نہیں. یہ تو اس کے کمال عدل کی مثالیں تھی. رہی اس کے شامل و محیط علم کی مثال، تو اللہ جل جلالہ کے اس فرمان میں ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 61 میں وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں پہلے سے موجود ہے. سورہ انعام آیت نمبر 59 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتے ہیں. یعنی جس جو مالی ہے اس نے کوئی پیڑ لگایا ہے، اب اس کو یہ بھی نہیں گن سکتا کہ اس پر کتنے پتے گرے یا کس کی موت کا وقت آیا اور وہ جھڑ کر نیچے گرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے ہیں ہاں یہ پیلا ہو گیا ہے، اب یہ گر جائے گا وہ گر جائے گا، لیکن وہ تیز ہوا چلنے سے بھی نہیں گرتے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ گرتے ہیں. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. یعنی کسان نے بیج بو دیا، اب اس کا نکلنا اور یہ واقعی بڑا ہو کر کوئی فائدے مند پودا بنے گا یا وہیں کہ وہیں دفن ہو جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے. بس جب اللہ تعالیٰ کا علم اس طرح کی شامل و محیط ہے اور اسی طرح اس کا عدل و انصاف کامل و مکمل ہے جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان ہوا ہے، تو اللہ جل جلالہ اپنی کائنات اور مخلوقات میں جو بھی ہیر پھیر کرتے ہیں، تصرفات کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے حوالے سے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کی فرما برداری کرتے رہیں، اور مسئلہ تقدیر کی مخالفت کر کے جہالت اور بدبختی کی بنا پر اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اور تمہارے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تیرا حکم جاری ہونے والا ہے، میرے متعلق تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے، لہٰذا تم اللہ کے عدل و انصاف پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور تمام فیصلہ کرنے والوں سے سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. وہ تم پر تمہارے نفس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے اور تم سے زیادہ
तुम्हारी मसलहत को जानने वाले हैं। तो जान रखो जो मुसीबत तुम पर नाजिल हुए बिलाशुबा वो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही की मशीयत से तुम पर नाजिल हुई है। बिलाशुबा मोमिनों की आजमाइश एक अब्दी और लाब्दी सुन्नत है। अगर जो आजमाइश तुम पर आई है बिलाशुबा अल्लाह ने उसको तेरे मुकद्दर में कर रखा है और आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही उसको लिख दिया गया तेरी तकदीर में। यह आजमाइश जो तुम पर नाजिल हुई है बिलाशुबा तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि तुम इससे कभी बच सकते और ना ही वो आजमाइश तुमसे चूक सकती थी। यकीन रखो कि अल्लाह की तकदीर तुम्हारे मुतालिक इंसाफ पर मुबनी है और अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते। यकीनन अल्लाह तुम्हारे मुतालिक खुद तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। किसी को औलाद देना है नहीं देना है, किसी को बीमारी देना है नहीं देना है, किसी को माल ज्यादा देना है किसी को कम करना है, ये सारी तकदीर अजीज अलीम। छठा तरीका क्या है इन मुसीबतों से निकलने का या इन पर सब्र करने का, कि खबरदार मसाइब व तकालीफ तुम्हारी अपनी गलतियों और गुनाहों का कफारा है। यानी बाज दफा इंसान गुनाह पे गुनाह इस कदर करता है और उसको ऐसा लगता है कोई उसकी पकड़ करने वाला नहीं, फिर अल्लाह ताला थोड़ी उसकी रस्सी को खींचते हैं, जो ढील दी हुई है उसको थोड़ा सा वो करते हैं, तो इंसान को अकल आ जाती है कि अच्छा मुझसे ये गुनाह हुआ उसकी वजह से। जैसे कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 195 में वल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व उदू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम। तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और उन्हें मेरे रास्ते में तकलीफें दी गई और वो लड़े और कत्ल किए गए, यकीनन मैं उनसे उनकी बुराइयां जरूर दूर कर दूंगा। आले इमरान आयत नंबर 141 वलियुमखिसल्लाहु लज़ीना आमनु व यमहक़ल काफिरीन, और ताकि अल्लाह उन लोगों को खालिस कर दे जो ईमान लाए और काफिरों को मिटा दे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हाल में गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार चढ़ा हुआ था। मैंने अपने हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छुआ तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो बहुत तेज बुखार है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे तुम में से 2 आदमियों के बराबर बुखार होता है। यानी अंबियाओं को एक आम आदमी के मुकाबले में डबल तकलीफ में मुब्तला किया जाता है। मैंने पूछा क्या ऐसा इसलिए है कि यकीनन आपको दोहरा अज्र मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान को बीमारी या उसके अलावा किसी और चीज की वजह से कोई तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह ऐसे गिरा देते हैं जैसे दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है। तो अगर कोई बीमारी आई है कोई तकलीफ आई है तो उसको ये नहीं समझे कि मेरे गुनाह की सजा मिल रही है, बल्कि क्या है गुनाहों का कफारा बन रहा है, मेरे गुनाह झड़ रहे हैं। फिर जिस मुसलमान को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को जो भी थकावट, दर्द, गमो हुज्न, तकलीफ और परेशानी पहुंचती है, हत्ता कि उसको कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके एवज उसकी खताएं माफ करते हैं। कभी बर्तन धोते हुए कांच चुभ जाए, कभी पैर में कोई चीज कांटा चुभ जाए, कभी कोई छुरी से कट लग जाए, तो फौरन अपने आप से कहो कि ये मेरे गुनाहों का कफारा, ये मेरे गुनाहों को धोने का सबब। ये नहीं कि ये क्या मुसीबत, इसी उसी वजह से मुंह से क्या निकलता है, सी करके निकलता है ना, क्या हो गया, उसकी बजाय क्या निकलना चाहिए, बिस्मिल्लाह। क्योंकि एक सहाबी है जिनको खंजर का वार लगा जंग में, तो उनके मुंह से निकला, यानी क्यों ये हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये इसकी बजाय ये कहता बिस्मिल्लाह तो फरिश्ते इसको उठा लेते। तो हमारे लिए भी क्या है कि कांच चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, छुरी से कट हो जाए, भाप लग जाए, कोई भी चीज छोटी से छोटी है, ये सोचो कि बिस्मिल्लाह ये मेरे लिए मेरे गुनाहों का कफारा। तो इंसान को वो दर्द वो तकलीफ भी क्या है सुकून का बाज बनेगी। हदीस में बयान करदा लफ्ज नस्ब से मुराद थकावट है और वज्ब से मुराद दायमी दर्द है। यानी हमेशा किसी को दर्द रहता है पैर में, पीठ में, कमर में, घुटने में और किसी भी चीज का, तो ये भी क्या है वस्फ है, यानी दायमी दर्द है। और नस्ब क्या है, थकावट। हम लोग की सबसे ज्यादा शिकवा होता है ना, सारा दिन अपने घर के काम कर करके हम थके होते हैं, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है किसी से बात करने की, कुछ पढ़ने पढ़ाने की और ये करने की। तो ये सारी चीजें क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उसमें ये चीज नहीं बीच में रुकावट बनना चाहिए कि मैं
نماز نہیں پڑھ سکتی اس لیے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے میں بالکل، یا پھر ایسی ٹوٹی پوٹی نماز پڑھ لوں، تو یاد رکھے کہ دنیا کے لیے اگر آپ 23 آور تھکا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ 5 وقت میں کم سے کم 5 منٹ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تھکاوٹ دور کرنے کا بھی سبب بن جائے گا. اور جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مصیب کے پاس گئے اور کہا کہ اے ام صائب یا اے ام مصیب، تم کانپ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہ دے. یعنی بخار کو کیا کیا؟ برا بھلا کہا کہ اللہ اس کو برکت نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالیاں مت دو، بلا شبہ یہ اولاد آدم کی خطائیں اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل صاف کر دیتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد و عورت اپنے نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور یہ کب ملے گا؟ جب انسان نے اس پر صبر کیا ہوگا. اگر جزا و فضا کی ہوگی، اللہ کی ناشکری کی ہوگی، ناصبری کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کے کام ایسے میں کیے ہوگے کہ صبر نہیں ہو رہا ہے، بیماری نہیں جا رہی ہے، لاؤ وہ بول رہے ہیں وہاں چلے جاؤں، وہاں آستانہ ہے وہاں منت مان لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، تو یہ اس کو نہیں ملنے والا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو جلدی دنیا میں عذاب دے دیتے ہیں، اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس عذاب کو روک دیتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ اس کے گناہ کا بدلہ ہوگا، یعنی گناہ کا بدلہ دیں گے. تو مومن کو کیوں اس میں آزمائش میں ڈالا گیا؟ کہ مومن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ میرا مومن بندہ یا میری مومن بندی جب مجھ سے ملے تو اس حال میں ملے کہ اس کے نام عمل میں کوئی ایک گناہ بھی نہ ہو، اس کو یہیں پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی آفت ڈال کر دھو دینا چاہتے ہیں. لیکن بالعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ اتنا ہی عیش و عشرت میں ہے، اتنا ہی اس کے اوپر دنیا کھلی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس پر آزمائش ہے، اس پر عذاب ہے ایک طرح سے. یہ اس کو نعمتوں کا ملنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی رکھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو گناہ، اس پر کوئی مصیبت ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو یعنی اس کو احساس ہو کہ ہاں میرا کوئی رب ہے کہ جس کی طرف مجھے پلٹنا ہے، اور اسی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. جیسے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ 300 سال کی عمر تھی اس کی، لیکن اس میں سے کبھی اس کو ایک دفعہ بھی سر درد نہیں ہوا. کہ اسکالر کہتے ہیں اگر اس کو ایک دفعہ بھی سر درد ہوتا تو یہ سوچتا کہ میں اتنا مجبور اور بے بس ہوں کہ اپنے سر درد کو دور نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو احساس ہوتا کہ شاید کوئی ہے، کوئی ہستی مجھ پر جو مجھ پر یعنی یہ تکلیف ڈالنے والے ہیں اس سے مجھے نکالنا. لیکن اس کو نہیں ہوا کیونکہ اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو کر دینا تھا. اور دوسری چیز ہے کہ برابر قبر میں روزانہ اس کو صبح شام عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن تو سارے ہی پورے بنی اسرائیل جس کو بہکایا تھا ان سب کا سردار ہوگا اور ان سب کو ساتھ میں لے کر جہنم میں جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس نرم و نازک کھیتی کی مثال ہے جس کو ہوا جھکاتی اور مائل کرتی رہتی ہے. اسی طرح مومن کو آزمائش آتی رہتی ہے اور اس کو اللہ کے سامنے جھکاتی رہتی ہے. یعنی ایسے تو ہم بڑے اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ چلو 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے یا اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے. لیکن اب مصیبت آزمائش آئی تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر روک. تو یہ کیا ہے کہ اس کھیتی کی طرح جس پر ہوا چلی اور جو اس کے درخت کو یا اس کی جو بالیں تھی، فصلیں تھی، اس کو جھکا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کی ہوا چلاتے ہیں مومن پر تاکہ وہ اللہ کی طرف جھکے. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی مثال ہے جو اس وقت تک نہیں ہلتا اور نہ جھکتا ہے جب تک اس کے کٹنے کا وقت نہیں. صنوبر کا درخت دیکھو گے جس کے پتے الٹے نیچے وہ ہوتے ہیں، یعنی سیدھا درخت ہوتا ہے، اس کے پتے برانچز جو ہے سیدھی ساخت ہونے کی بجائے نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہے اور بہت اونچا درخت ہوتا ہے. تو وہ منافق کی مثال اس سے دی گئی ہے
کہ وہ کتنی بھی تیز ہوا وہ کچھ بھی وہ اپنی جگہ جمع رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو کاٹ نہ دیا جائے۔ علماء نے کہا کہ مذکورہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو اس کے بدن یا اہل یا مال میں سخت تکلیفیں پہنچتی رہتی ہے اور اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، لیکن کفار پر یہ تکلیفیں کم ہی آتی ہیں، اور اگر ان پر تکلیف آ بھی جائے تو وہ اس کے کسی گناہ کا کفارہ نہیں بنتی، بلکہ وہ قیامت کے دن اپنے پورے گناہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ جیسے فرعون کی مثال ابھی دیکھیں، صبح شام ہاتھ پر پیش بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ چلو یہاں پر وہ سزا بھگت رہا ہے تو وہاں اس میں کچھ کمی ہوگی، نہیں، وہاں پر بڑا جیسے ہے نا ولا عذاب الآخرت اکبر، کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا اکبر، بہت زیادہ شدید ہے۔ پس اے آفت زدہ مومن، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس آفت و تکلیف کی وجہ سے تیرے گناہ کو ہلکا کر دیں گے، تیری خطائیں مٹا دیں گے اور تجھ سے تیری غلطیاں دور کر دیں گے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لیں۔ تو جب مصیبت آئی ہے اور وہ ٹلے گی بھی اللہ کے اذن سے، تو اس پر اجر کیوں نہ کمائیں؟ اجر کیسے کمائیں؟ کہ اس پر صبر کریں اور اللہ کا شکر کریں گے۔ اور شکر کب آئے گا؟ جب ہم یہ سوچیں گے اپنے سے زیادہ کسی کو اس سے بڑی مصیبت میں سوچ کر یا دیکھ کر، تو شکر آئے گا۔ الحمدللہ فلاں تو اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، الحمدللہ میں تو چل بھی پا رہی ہوں، میں تو کھا بھی پا رہی ہوں، میں تو دیکھ بھی پا رہی ہوں، میں تو اپنا کام خود کر سکتی ہوں، فلاں تو ہے کہ کسی کا محتاج ہے کہ کوئی اس کو کچھ کر کے دے اور یہ کر۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پھر انسان کو صبر اور شکر دونوں چیزیں لاتی ہے۔ ساتواں طریقہ کیا ہے؟ کہ جان لو یقیناً تم پر آزمائش کا آنا تم سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ پہلے تو گناہوں کا کفارہ، اب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی دلیل۔ کیسے؟ بس جب ایسے مومن پر آزمائش آتی ہے جو اپنے رب کی اطاعت کا حریص اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ دین کی طرف آنا اور دین پر چلنا اور دین کی باتوں کو سننا اور دین کے باتوں پر اسے محبت رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے ہی لوگوں کو ایک بڑی مجلس میں جمع کرتے اور وہاں سنوا دیتے، لیکن نہیں ہے بہت سے لوگ۔ یہی سیم ٹائم آپ جب اس مجلس میں جمع ہو، اسی سیم ٹائم میں کوئی سو رہا ہوگا، کوئی کسی بازار میں ہوگا، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، وہ ساری چیزوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر لا کر بٹھایا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ویرجع الامر کلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام لوگوں سے بڑھ کر ان پر آزمائشیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو شخص آزمائش پر راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہے۔ بس آزمائش بندے کے اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے اس کو برگزیدہ بنانے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو کسی بڑی خدمت کے لیے منتخب کر لے اور اس کو برتری اور فضیلت عطا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو عبید حروی نے کہا مذکورہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کو اجر و ثواب سے نوازے۔ نیز کسی اور نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتی ہے، درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبت پانے کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے، ہماری اصلاح کے انسان ایسے بھٹکا ہوا رہتا ہے، جب کچھ تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے
تو تھوڑا سا سنبھل جاتا ہے، وہ نماز بے نمازی تھا نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے، وہ اللہ سے دور تھا اللہ کے قریب بن جاتا ہے۔ 8واں طریقہ ہے آزمائش سے نکلنے کا، آگاہ رہو ماضی پر غم و افسوس مفید نہیں ہے، اور جو آفت و مصیبت تم پر آ چکی ہے وہ لوٹ نہیں سکتی۔ یعنی جو پہلے گزر چکا اس پر غم کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہو چکا جو ہو چکا، اور جو آ رہا ہے جو جس پر ابھی ہو تو وہ یاد رکھو کہ وہ لوٹنے والا نہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہے، وہ ہونا ہی ہے، اللہ یہ کہ پھر انسان دعا کرے آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفت اگر آپ نے لکھی ہے تو اس کو مٹا کر دور کر دیجئے۔ حزن کا معنی ہے ایسی مصیبت پر غم کرنا جو آئی اور ختم ہو گئی۔ حزن کیسا غم ہے؟ آئی اور چلی گئی، اب لکیر کے فقیر اسی کو پیٹ رہے ہیں، مثلا یہ جیسے بولتے ہیں نا سانپ تو چلا گیا اور لاٹھی پیٹ رہے ہیں اس کے نشان پر، تو وہی ہے حزن۔ آل عمران آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم نہ اس پر غمزدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ نیز آل عمران 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم و حزن سے پناہ مانگتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، بہت جامع دعا ہے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے کہ غم مصیبت پریشانی ابھی آئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دعا میں اپنے شامل کر لیتے ہیں ڈیلی کے یہ دعا تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ وہ مصیبت تکلیف، کیونکہ آپ مسلسل روزانہ مانگ رہے ہیں وہ چیز۔ کیا دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اور غم سے نکلنے کی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں غم و حزن، کمزوری، سستی، بخیلی، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے آپ کی پناہ میں مانگتی ہوں۔ بس غم کرنے کا کیا فائدہ جب وہ غم مصیبت کو رفع نہیں کرتا، نہ اس کو دور کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ہلکا ہی کرتا ہے، بلکہ غم کرنے سے مصیبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور دل تکلیف اور حسرت سے بھر جاتا ہے۔ پھر اس ماضی پر غم کرنے کا کیا فائدہ جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کو لوٹانے کی کوئی طاقت رکھتا ہے۔ لہٰذا تم ایسی آزمائش پر غم نہ کرو جو آئی اور ختم ہو گئی، اور ایسی مصیبت پر جلتے ہوئے افسوس نہ کرو جو واقع ہوئی اور چلی گئی۔ یاد رکھو اگر تم آزمائش و مصیبت پر غم و افسوس کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو بلا شبہ تم اپنے نفس کے غم اور حسرت میں اضافہ کر دو گے۔ بہت سے لوگ ہیں نا جو 10 سال 15 سال 20 سال پہلے بھی وہ اس کو کر کے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے اس وقت میری یہ حالت ہو گئی تھی، میرا یہ ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ ہیں اس کے اپوزٹ ہے، ابھی جو چیز آئی نہیں ہے اس کا غم لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بچہ جا رہا گر گیا تو اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ہے ٹوٹ گیا تو اس کا یہ ہو گیا تو وہاں ٹھوکر اس کو لگ گئی تو فیوچر کا غم، ابھی جو ہوا نہیں ہے اس کے غم میں مبتلا ہے۔ لہٰذا جب تمہارا غم ایسی غلطیوں اور کمزوریوں پر ہے جو تم سے سرزد ہوئی تو تم اس کام میں جو سرزد ہوا اور ختم ہو گیا تم معذور ہو، کیونکہ وہ تم پر لکھا ہوا تھا اور اللہ کی تقدیر کے ساتھ تم پر وارد ہونے ہی والا تھا۔ لہٰذا تم غم و افسوس کرنے سے باز آ جاؤ۔ تمہارے لیے اس غم کا دفاع کرنے کا ایک اور بڑا ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی موجودہ حالت کی اصلاح کرو۔ یعنی جو چلا گیا وہ گیا، جو آنے والا ہے پتہ نہیں کیا ہے، ہم کو نہیں پتا، آج جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا اس کی اصلاح کرنا ہے، اور عمر کے باقی ماندہ حصے میں اپنی اصلاح کرنے کا عزم کرو۔ بس جب تم اپنی موجودہ حالت کی اصلاح کر لو گے تو اللہ کے حکم سے تمہارے دل سے افسوسناک ماضی پر غم و فکر دور ہو جائے گا، اور اگر تمہارا غم افسوس ان مصائب و تکالیف کی وجہ سے جو ماضی میں تمہیں پہنچی تو اسی طرح وہ بھی تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور تم پر ضروری ہے کہ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ بلا شبہ اللہ عز و جل حکمت والے اور باریک بین ہے، وہ تم پر آزمائش کو دائمی اور ابدی نہیں بنائیں گے۔ بس تم اللہ سے امید رکھو کہ وہ تمہیں خوشحالی، نعمت اور کامل حجت و عافیت سے نوازیں گے۔ اس وجہ سے جو تم نے ماضی میں واقع ہونے والی آزمائش پر صبر کیا ہے، لہٰذا گزری ہوئی آزمائش پر غم کرنا چھوڑ دو اور اپنی باقی ماندہ زندگی میں کامل صحت یابی اور مبارک بادی کے لائق اعمال کی امید رکھو۔ تم پر واجب ہے کہ ماضی میں پہنچنے والی آزمائش و مصیبت پر غمگین ہونے کی بجائے غم و فکر کو دور کرو، کیونکہ ماضی کے مصائب و تکلیف پر غمگین ہونے کا سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔
وہ محض اللہ کی تقدیر کے ساتھ تم پر واقع ہو گئی اور اب کبھی نہیں لوٹے گی. یعنی پاسٹ میں جو ہو چکا اب آپ کے افسوس کرنے سے یا وہ کرنے سے نہیں لوٹنے والا. لہٰذا ان پر غم و افسوس کرنا محض ضرر و نقصان کا باعث ہے. اگر ہو کہ شیطان دھوکے سے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہارے غمناک ماضی کی فائل اور ریکارڈ تمہاری یادداشت میں کھولے رکھے تاکہ تم اس پر غم و فکر کرتے رہو، اور اوپر سے تمہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ تم اپنے اس عمل میں حق پر ہو، اور یقیناً تمہیں ماضی پر غور و فکر کرنے سے فائدہ ہوگا، اور پھر یقیناً تم تھوڑا سا فکر کر کے جب چاہو اس کو ترک کر دینا. یہ سب شیطانی ہیلے ہیں جن کے ذریعے وہ تمہیں وہم میں، خیالات میں اور غموں کے پندے میں پھانستا ہے، جس سے تمہارا چھوٹنا مشکل ہوگا. لہٰذا پہل شیطان کی یہ راہ بند کر دو اور حتی الوسع اپنے ذہن پر غموں کو سوار نہ ہونے دو، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو اپنے آپ کو ماضی کا، پاسٹ میں جو ہو چکا اس کو سوچنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہو چکا، وہ لکھا جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. نواں طریقہ کیا ہے؟ جان رکھو ہر آزمائش و مصیبت پر ناراض ہونا اور اس کو برا سمجھنا تمہارے حق میں برا ہے. یعنی کوئی بھی آزمائش آئی، مصیبت آئی، یا تو اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی شکوہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو ٹال تو نہیں سکتی، لیکن ہمارا کیا ہے، نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری ناشکری ہم کو نقصان دے گی. حزن کا معنی ہے ماضی میں آ کر گزر جانے والے مصائب اور تکالیف پر غم و افسوس کرنا، اور تسخط کا مطلب ہے نازل ہونے والی آزمائش پر تنگ دل اور بوجھل ہونا، اس پر بے صبری اور ناراضگی کا اظہار کرنا. ساخط ناراض ہونے والے کو کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب اس پر اللہ کے کسی ایسے فیصلے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو اس پر تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے صبری اور عدم رضا کا اظہار کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بلا شبہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً اس کے حق میں بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں، لیکن وہ اس کی بجائے تنگ دل ہو جاتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے نہ مستقبل میں کسی خیر و بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے اور نہ موجودہ حالات میں کسی راحت و سکون کی، کیونکہ اس نے اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر صبر کیا ہے اور نہ ہی اس پر راضی ہوا ہے. لہٰذا اللہ کی تقدیر و فیصلے پر ناراض ہونے سے بچو، اور جان لو کہ اللہ کی تقدیر و فیصلے پر ناراض ہونا فکر، غم، حزن، دل کے منتشر ہونے، بدحال ہونے اور اللہ کے متعلق ایسے گمان کا دروازہ کھول دیتا ہے جو اس کے لائق نہیں ہے. نیز اللہ کی تقدیر و قضا پر ناراض ہونا بندے پر اللہ، اس کے فیصلے، اس کی تقدیر، اس کی حکمت اور اس کے علم کے متعلق شک و شبے کا دروازہ کھول دیتا ہے. پس تقدیر و قضا پر ناراض ہونے والا لاشعوری طور پر اس شک سے کم ہی بچ پاتا ہے جو شک اس کے دل میں داخل ہو کر اس میں پیوست ہو جاتا ہے. پس اگر وہ اپنے دل کی خوب جانچ پڑتال کرے تو وہ یقیناً اپنے آپ کو شک و شبے کی بیماری میں مبتلا پائے گا. بلا شبہ رضا اور یقین دو بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور شک و ناراضگی بھی دو اکٹھے رہنے والے ساتھی ہیں. اور جب بندے پر اس کے مقدر میں کی ہوئی آفت، آزمائش نازل ہوتی ہے اور اس پر تنگ دل ہوتا ہے، تو اس پر آفت و آزمائش کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر اس کی ناراضگی، اس کی عاجزی، درماندگی کو فائدہ پہنچانے والی ہو تو اس کے لیے اس میں راحت و سکون ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. پس جو آزمائش پر راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی اور غم و غصہ ہے. آزمائش پر ناراضگی کے نقصانات کیا ہیں؟ آزمائش پر جزا و فضا کرنے اور ناراض ہونے کے نقصانات یہ ہے کہ بلا شبہ جب بندہ اپنے مقدر پر ناراض اور غصہ ہوتا ہے تو اس کا غم، فکر اور صدمہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یقیناً مقدر پر جیسے کہ شکر کیا ہے کہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، ایسی ناشکری اور ناراضگی کیا ہے، مصیبتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے. یقیناً مقدر پر ناراضگی انسان پر مایوسی کا دروازہ کھول دیتی ہے اور اس کے سامنے امید و آرزو کا دروازہ بند کر دیتی ہے. تصور کرو کہ مایوسی کی حالت کس قدر غمناک ہوگی. بے شک جب وہ اپنے مقدر پر ناراض ہوگا تو اس کو صبر کرنے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا اور اس کی برائیوں میں اضافہ ہوگا.
جب بندہ اپنے مقدر پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اس کا رب جل جلالہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کا رب ہی اس پر ناراض ہو جائے تو اس کے لیے اس کے بعد کون سی فلاح و کامیابی کی امید؟ یعنی نکالنے والے بھی ڈالا جس نے ہے، نکالنے والے بھی وہی ہے، تو اگر جو نکالنے والے وہی ناراض ہو جائیں ہماری ناشکری کی وجہ سے تو پھر ہمارے لیے اور کون سا راستہ ہے؟ جب وہ آزمائش سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر آزمائش کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور آزمائش پر ناراضگی اس سے آزمائش کی تکلیف کو کچھ بھی کم نہیں کرے گی۔ جب انسان آزمائش پر ناراض ہوتا ہے تو اس آزمائش کے ٹل جانے کے بعد اس کے لیے کسی اچھے انجام کی امید نہیں کی جا سکتی، اور وہ آزمائش کے وہ پھل حاصل نہیں کر پائے گا جو پھل صبر کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے والے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ اس آزمائش پر ناراض ہوگا تو جو آزمائش اس کے بعد آئے گی وہ لازمی طور پر اس سے زیادہ تکلیف دہ اور غمناک ہوگی، یعنی جو آئی ہے اس سے بھی بڑھ کر بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر یہیں پر صبر کر لو، شکر کر لو، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید ہے کہ اس کو بڑی مصیبت کو آنے سے ٹل جائے۔ 10واں طریقہ کیا ہے اس مصیبت سے نکلنے کا؟ کہ اللہ نے جو تم پر مصیبت نازل کی ہے اس کے متعلق تم اللہ سے راضی رہو، یعنی جو بھی تکلیف پریشانی ہے تو اپنے آپ سے یہ کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبی، اللہ تعالیٰ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ جو تم پر مصیبت نازل ہوئی ہے اس پر ناراضگی، غصے کا اظہار نہ کرو، بلکہ اس آفت پر جو اللہ نے تمہیں پہنچائی ہے اللہ سے راضی اور اس کے سامنے جھکے رہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو تدبیر کی ہے اس پر خوش رہو۔ بندہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر کیوں خوش نہ ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و لطف سے اس کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کیا ہے اور اس کو خیر و بھلائی سے نوازا ہے، اگرچہ اس میں قدر تکلیف اور مشقت ہے، لہذا اول و آخر ظاہر و باطن اسی کے لیے حمد ہے اور اسی کی احسان مندی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور وہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ امام علقمہ نے کہا اس مذکورہ آیت میں اس مصیبت کا ذکر ہے جو بندے کو پہنچتی ہے تو وہ یہ جان کر کے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر راضی ہو کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، بس جو شخص اس پر راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اس پر ناراض ہوا تو اس پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دعا میں یہ پڑھا کرتے تھے وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاء، بہت بڑی دعا ہے، اللہ میں اس کا عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات میں وہ ساری ہے، اس میں یہ ایک ٹکڑا ہے دعا کا وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاء، اور میں تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس پر لوگ راضی بھی ہوں۔ اور ابن مسعود نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ یقین و رضا کا بدلہ خوشی رکھا ہے اور شک و ناراضگی کا بدلہ غم و حزن رکھا ہے، لہٰذا جو شخص اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے وہ تنگی اور خوشحالی میں سے جس حالت میں بھی ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کی تمنا اور خواہش نہیں کرتا۔ اسی طرح کی روایت حضرت عمر، ابن مسعود اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر ہی خوش ہوتا ہوں۔ بس جو شخص صبر کے اس درجے پر پہنچ گیا اس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزرتی ہے اور وہ خوش و خرم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 97 میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض سلف نے کہا ہے کہ حیات طیبہ سے مراد رضا اور قناعت و فرما برداری والی زندگی ہے۔ عبد الواحد بن زید نے کہا اللہ کی طرف سے آزمائش پر صبر و رضا اللہ کی خوشنودی کا بہت بڑا دروازہ ہے، اور دنیا میں ہی جنت اور عبادت گزار لوگوں کا عیش و آرام ہے، اور اللہ کی تقدیر اور قضا پر رضا سے تمہارے معاملات میں مقدر کی ہوئی چیز پر دل کی خوشی، ہر حال میں نفس کی پاکیزگی اور اس کا سکون، دنیا کے معاملات سے ہر قسم کی گھبراہٹ اور بے قراری سے دلی اطمینان، قناعت کی ٹھنڈک، بندے کا اپنے رب کی تقسیم پر خوش ہونے،
اپنے آقا و مولا کی دیکھ بھال پر خوش رہنے، ہر چیز میں اپنے مولا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، وہ جس میں بھی اس کو مبتلا کرے اس پر راضی رہنے، اس کے احکام اور فیصلوں کو تسلیم کرنے، اور اس کے حسن تدبیر اور کمال حکمت کا اعتقاد رکھتے جیسے نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کا تمہیں عذاب دینا میٹھا اور خوشگوار ہے، اور اس کے بعد قربت ہے، اور تم میرے نزدیک میرے روح کی طرح ہو، بلکہ تم اس سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو۔ مجھے یہی محبت کافی ہے کہ بلا شبہ میں اس کو پسند کرتا ہوں جسے تم پسند کرتے ہو۔ جو شخص اللہ کے افعال پر اس سے راضی ہونے کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پر غور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ وہ خالق اور مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو مملوک جس کا وہ مالک ہوتا ہے میں تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ مثلا یہ کہ جیسے میرا گھر، اب میں اپنے گھر میں کوئی چیز نکالوں یا اس میں رکھوں یا اس کا کلر چینج کروں یا اس کا پینٹ چینج کروں، فرنیچر چینج کروں، یہ کروں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ میری مرضی۔ اگر کوئی آ کے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ میری مرضی، میرا گھر ہے، میں نے جیسا چاہا۔ تو یہ مثال ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہم سے نہیں کمپیئر کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے مثل الاعلیٰ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ساری کائنات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کسی کو بیماری دینا، کسی کو مصیبت دینا، کسی پر کوئی آزمائش ڈالنا، کسی پر تنگی ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام عبث اور بیکار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے یوں ہی سر تسلیم خم کر دیا، جیسے ایسے ایک مملوک اپنے حکیم مالک کے سامنے، یعنی جو مالک ہے اس کے سامنے ایک جو حقیر بندہ ہے وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب حالات گزرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر، وہ لغزش نہیں آتی تھی ان میں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوئی تنگی اور ملال آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پر کبھی یہ الفاظ نہیں لاتے تھے، اگر ایسے ہوتا تو یہ تکلیف نہ آتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیروں پر یوں ہی ثابت قدم رہتے جیسے پہاڑ تند و تیز آندھیوں کے سامنے ثابت اور قائم رہتا ہے۔ یہ رہے رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تمام لوگوں کی طرف اس وقت تنہا رسول بنا کر بھیجا گیا جب آفاق کے عالم میں کفر پھیلا ہوا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگے، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارتے تھے کہ اس سے اتنا خون نکلتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں تک پہنچ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اوجڑی ڈالی جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ خاموش رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں نکل کر لوگوں سے استدعا کرتے، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کافر کی پناہ لے کر مکے میں واپس آنا ممکن ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت میں نہ گھٹن تھی، نہ دل میں کوئی گلا اعتراض تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کہہ اٹھتا، اے میرے رب، تو خالق و مالک ہے اور میری نصرت و مدد پر قادر ہے، پھر میں اتنا کمزور کیوں ہوں؟ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے دن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ایسی ایسی شرطیں مان لی تھی جو بظاہر مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کر رہی تھی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم اپنے دین میں اتنے کمزور کیوں ہیں؟ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی وقتی طور پر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سے بہتر کچھ سوچے ہوئے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا انی عبداللہ، یعنی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی ملکیت اور بادشاہی کا اقرار ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں مملوک ہوں، لہٰذا میرا مالک مجھ سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے لن یضیعنی، وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کی حکمت و دانائی کا بیان ہے کہ وہ کوئی عبث اور بیکار کام ہرگز نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، حالانکہ اللہ آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو قتل کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا جاتا ہے، احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو توڑا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں
بے صبری کا ایک لفظ بھی زبان مبارک سے نہیں نکالتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا دیا جاتا ہے اور وہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے. وہ حسن و حسین جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل بہلاتے ہیں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ عنقریب وہ آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونے والے ہیں. وہ عائشہ رضی اللہ عنہ جن کی صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحت و سکون محسوس کرتے تھے، ان پر تہمت لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت رسالت کے ثبوت میں کتنے زیادہ معجزے پیش کرتے ہیں، پھر بھی مسیلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے امانت و صداقت جیسی پاکیزہ صفات کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا اور جادوگر کہا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش اور مطمئن ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھدری چادر اور موٹے تہمت کو باندھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. یعنی اتنی آزمائش ہے، کتنے بڑے نبی اور امام الانبیاء ہیں، اور جس دن فوت ہو رہے ہیں اس دن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. تو ان کے جو بھانجے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عبد الرحمن ان کے بھائی تھے، اور ان کے بھانجے عروہ بن زبیر، تو وہ پوچھتے ہیں خالہ جان پھر یعنی چراغ نہیں تھا تو آپ کیسے گزارا کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہیں لیتے، یعنی اتنے بھوک کی حالت میں کہ چراغ کیا جلاتے ہم اس کو پی لیتے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، نہیں تو لیکن وہ بھی میسر نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھوڑی سی آزمائش پر، جبکہ ویسی آزمائش تو آئی نہیں جیسے کہ انبیاؤں پر آئی تھی. 11واں طریقہ کیا ہے کہ آگاہ رہو، بے شک مستقبل میں تمہیں وہی تکلیف و مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی. صرف وہی کچھ وہ پذیر ہوگا جو اللہ کا ارادہ ہے اور جو اس نے تمہارے مقدر میں کیا ہے. بس تم مستقبل سے اور نہ ہی کسی ایسی چیز سے ڈرو جس کا مستقبل میں تمہیں پہنچنے کا امکان ہے. لہٰذا اس سے نہ ڈرو کہ تمہیں فقر و فاقہ آ جائے گا، نہ اس سے کہ تمہیں کوئی بیماری لگ جائے گی، اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز کا خوف کھاؤ، بلکہ جان رکھو تمہیں صرف وہی کچھ لاحق ہوگا جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا. اور اگر روئے زمین کے جن اور انسان مل کر تمہیں کوئی ایسی تکلیف دینا چاہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی، تو وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے. بس تم اس عظیم قاعدے اور نسخے کو یاد رکھو، تمہارا دل مطمئن اور پرسکون ہو جائے گا، اور جو اللہ کل تمہارے غم میں تمہیں کافی ہوا تھا وہ مستقبل کے غم میں بھی تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. لہٰذا تم ٹھنڈی آنکھوں اور مطمئن دل کے ساتھ سو رہو جب تک تمہیں یہ یقین ہو کہ بلا شبہ تمہارا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں، یعنی فیوچر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے. حالانکہ پاسٹ بھی اور پریزنٹ بھی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اور جان لو مستقبل میں تمہیں صرف وہی کچھ ہوگا جو اللہ نے تمہارے لیے تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے. بلا شبہ تمہارا رب کل کی تکلیف میں تمہیں کافی ثابت ہوا تو آئندہ کل میں آنے والی تکلیف میں بھی وہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورۃ توبہ آیت نمبر 51. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ ایمان لانے والے بھروسہ کریں. بلا شبہ اس ایمان میں دل کا اطمینان اور بدن، نفس اور اعصاب کا سکون ہے، اور غم و فکر سے چھٹکارا ہے. بس میرا نفس نہیں بکھرے گا، میرے اعصاب میں تناؤ نہیں آئے گا، اور مجھے کسی قسم کی وحشت و تنہائی اور توڑ پھوڑ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ مجھے تو صرف رضا، خوشنودی، اطمینان، سعادت، راحت، سکون، یقین کی پختگی، آنکھوں کی ٹھنڈک، ضمیر کا اطمینان، سینے کا کھل جانا، اور اللہ کی رحمت، عدل، علم اور حکمت پر اطمینان جیسی چیزیں حاصل ہوگی جو وسوسوں اور کھٹکوں سے بچاتی ہے. بس مستقبل پر کوئی خوف نہیں رہتا، اور نہ ہی مستقبل میں کسی چیز کے متوقع ہونے سے ڈر رہتا ہے، بلکہ روشن خیال و آرزو اور نہ ڈگمگانے والا یقین ہوتا ہے.
کہ مستقبل صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اے مومن، بلا شبہ اکثر جس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی، اور غالباً جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس کے متعلق سوچتے رہتے ہو وہ وقوع پذیر نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ ہی کافی ہے، وہی سب کی حفاظت کرتا ہے اور اسی کی طرف سے مدد آتی ہے۔ یعنی فیوچر کے لیے بہت صحیح، وہ گر گیا تو اتنا کمزور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نہیں لکھا ہے تو نہیں گرے گا، نہیں کچھ ہوگا، تو یہ پہلے سے ہی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کیوں کرنا۔ 12واں طریقہ کیا ہے کہ آگاہ رہو، بلا شبہ مصیبت کا ایک مقرر وقت اور محدود عمر ہے، لہٰذا اس کے زائل ہونے کی جلدی نہ کرو۔ یعنی ایک وقت پر وہ بیماری ہے، وہ تکلیف ہے، وہ پریشانی ہے، وہ تنگی ہے، دور ہوگی۔ بلا شبہ مصائب کی مدت پر ایمان منتشر اور پریشان لوگوں کے لیے تسلی بخش چیز ہے، اور تکالیف کی مدتوں کی تصدیق مصیبت زدہ لوگوں کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ بلا شبہ ہر مصیبت کا ایک وقت مقرر ہے جس سے زیادہ دیر وہ نہیں رہ سکتی، بس تمہارا اس وقت سے پہلے اس کو زائل کرنے کا ہیلا تدبیر کرنا ایک قسم کا پاگل پن ہے، اور وسوسوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ آزمائش کی ایک مدت ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی، اور ایک وقت ہے جس سے آگے وہ پیش قدمی نہیں کر سکتی۔ بس جب مقدر چیز کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک لمحے کی تقدیم تاخیر نہیں ہوتی۔ تکلیف کا ایک وقت ہے جس کے بعد وہ زائل ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک مدت ہے پھر وہ ٹل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے۔ سختی اور مصیبت بیماری کی طرح ہے، اور اس بیماری کے لیے لازمی طور پر ایک مدت ہے جس کے بعد وہ زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جس نے اس کے زائل ہونے میں جلدی سے کام لیا تو عنقریب وہ بیماری بڑھ جائے گی اور سکین ہو جائے گی۔ اسی طرح مصیبت اور سختی کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس کے گزر جانے پر اس کے نشانات مٹ جائیں گے، لہٰذا مصیبت میں مبتلا شخص پر واجب ہے کہ وہ صبر سے کام لے، مصیبت کے ٹل جانے کا انتظار کرے اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرے۔ تو نہ شکری نہ کرے، نہ صبری نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ خوب خوب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، آپ ہی ہم کو اس سے باہر نکال سکتے ہیں۔ تم یہ گمان نہ کرو کہ بلا شبہ مصیبت تمہیں عمر بھر چمٹی رہے گی، بلکہ اس کی ایک عمر ہے اور محدود مدت ہے جو لازمی طور پر پوری ہو کر رہے گی، لہٰذا تم اس کے ٹلنے میں جلدی نہ کرو بلکہ صبر کرو، اور صبر پر اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ ہر گزرنے والے دن میں راضی اور خوش رہو، کیونکہ اس سے مصیبت ہلکی ہو جائے گی اور اس کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ سختی اور مصیبت کی عمر انسان کی عمر کی طرح ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ہر غم کا قریب تالا کھلنے والا ہے، اور نوجوان کے لیے ہر آنے والی مصیبت کی گرہ کھلنے والی ہے۔ اور جس نے آزمائش کے ٹلنے کو جلدی طلب کیا جبکہ اس آزمائش کا زمانہ لمبا ہو گیا اور اس کا ٹلنا دور ہو گیا، تو وہ بے چین مضطرب رہ کر بزدل بن جائے گا اور اپنے آپ کو برباد کر لے گا، کیونکہ وہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتا کہ مصیبت کا ایک محدود زمانہ ہے جو اس سے ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 35، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر تجھ پر ان کا پھیرنا بھاری گزرا ہے تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر اس کے پاس کوئی نشانی لے آ تو لے آ، اور اگر اللہ چاہتے تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتے، پس تو جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ لہٰذا تم آزمائش کے ٹلنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اس کا ٹل جانا قریب ہے۔ جب دل مایوسیوں کا شکار ہو جائے اور وہ چیز یعنی دل تنگ ہو جائے، کسی کو یعنی تکلیف گھیر لے یا مصیبت گھیر لے اور ناپسندیدگیوں سے مانوس ہو کر مطمئن ہو جائے اور اس کے گزشتہ میں گوشوں میں پریشانیاں راسخ ہو جائے اور تم اس تکلیف کے دور ہونے کا کوئی راستہ نہ دیکھو، تو اس وقت مضبوط ہیلا کرنا کس قدر نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ مایوسی کے وقت تمہارے پاس نصرت و مدد آئے گی جس کے ساتھ مہربان اور دعا کو قبول کرنے والا اللہ احسان کریں گے، اور تمام قسم کے حادثات اگرچہ وہ انتہائی شدید ہوں عنقریب ان کو کشادگی ملنے ہی والی ہے۔ پھر 13واں طریقہ ہے جو کہ آج کا آخری وہ ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ، اگلے سیٹرڈے کو ہم لوگوں کو
عید میلاد النبی کے ٹاپک پہ لینا ہے کیونکہ قریب ہے 16 تاریخ کو شاید، تو اس لیے انشاءاللہ بسم اللہ. تو آج جو 13 طریقہ ہے آزمائش کا، وہ کیا ہے آزمائش سے نکلنے کا؟ کہ جان لو بلا شبہ تم اکیلے نہیں ہو جو آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو یا تکلیف میں مبتلا ہو، بلکہ تمہارے جیسے بہت سے لوگ ہیں. ہر مومن جان لے کہ اس سے پہلے بھی نیک لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو مختلف قسم کے آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی ایسی مثالیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ نہ گھبرائیے نہ غم کیجیے. اگر آپ کو جھٹلایا گیا تو آپ سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا گیا. اگر آپ کو ساحر اور کذاب کہا گیا ہے تو آپ سے پہلے بھی لوگوں کو کہا گیا. آپ پر آزمائشیں آئی تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو. تو یہ چیز کیا ہے انسان کو تسلی دیتی ہے، اچھا میں اس مصیبت میں اکیلے نہیں ہوں. اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو جا کر ہاسپٹل میں، اگر آج آپ بیمار ہو اور بستر پر ہو تو توفیق ہو تو کبھی جا کر ہاسپٹل کا دورہ کر کے آؤ. دیکھو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ اور پھر دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں جو کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اور پھر یہ چیز کیا ہے انسان کو صبر کا باعث بنے گی. بس ہر بستی میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ دائیں جانب دیکھیں تو اسے صرف سختی و مصیبت میں ہی دکھائی دے گی، پھر وہ بائیں جانب مڑ کر دیکھے تو اس کو حسرت ہی حسرت دکھائی دے گی. اگر وہ دنیا کو ٹٹول کر دیکھے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا لوگ ہی نظر آئیں گے، خواہ پسندیدہ چیز کے چھن جانے سے یا ناپسندیدہ چیز کے حاصل ہونے سے. اور یقیناً دنیا کی خوشیاں ایک خواب ہے یا ڈھلتی چھاؤں ہے. اگر وہ اس کو تھوڑا سا ہنسا لے تو پھر اس کو بہت زیادہ رلائیں گی بھی، اور اگر انہوں نے اس کو ایک دن خوش ہو کر دیا تو زمانہ بھر اس کو ناگواری میں مبتلا کریں گی، اور اگر تھوڑا سا فائدہ پہنچایا تو لمبا عرصہ اس کو محرومیوں کا شکار کریں گی. اور ان خوشیوں نے کبھی کسی گھر کو بھلائی سے نہیں بھرا کہ پھر بعد میں اس کو عبرت کے سامان سے نہ بھرا ہو، اور نہیں خوش کیا انہوں نے اس کو ایک خوش کن دن کے ساتھ، مگر اس کے لیے ایک برا دن بھی چھپا ہوا تھا اس کے لیے. بس تم صرف اکیلے ہی مصیبت میں مبتلا نہیں کیے گئے ہو، تم سے پہلے اور تمہارے بعد لوگ آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ڈالے جائیں گے. اور تم اللہ کی زمین میں جدھر بھی نگاہ دوڑاؤ گے تمہیں آزمائشوں میں مبتلا لوگ نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ جو آزمائش بھی کسی کے مقدر میں کرتے ہیں اس میں اس کی کمال حکمت پنہاں ہوتی ہے. بلا شبہ انبیاء علیہ السلام اور صالحین آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے. ان میں سے کسی کو قید کیا گیا، کسی کو بیماری میں مبتلا کیا گیا، کسی کو اس کے شہر و ملک سے نکال دیا گیا، ان میں سے کسی کو مارا پیٹا گیا، کسی سے دشمنی کی گئی اور تکلیفیں دی گئی. سینکڑوں افراد ایسے ہوں گے جن کو معزول کیا گیا یا دھتکارا گیا یا بیماری یا فقر و فاقہ اور دیگر تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا. بس تم کو اکیلے ہی مصیبت نہیں پہنچی اور نہ ہی تم اکیلے آزمائش میں مبتلا ہوئے. ایوب علیہ السلام کو دیکھو، طویل مدت تک بیماری میں مبتلا رہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ایک عرصے تک گم کیے ہوئے رہے. یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف میں مبتلا کیا گیا اور ان کو ایک جبار و سرکش دشمن کا سامنا کرنا پڑا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں فقر و فاقے کی زندگی بسر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، مجنون اور شاعر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، اور سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیاروں اور صحابہ کرام کی وفات کا صدمہ پہنچا اور صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے بہت سی سختیوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا. اور بلا شبہ ہر دور میں اور ہر جگہ علماء اور صالحین کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہے. تو ہسٹری اگر پڑھیں، سیرت پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس قدر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش تو ایسی تھی کہ اپنے سگے چچا اور سگے رشتہ داروں کی طرف سے آزمائے گئے. جیسے کہ ابی لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لہب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی تبلیغ کے لیے جمع کیا تو سب آئے کہ کوئی فائدے کی بات ہوگی، خوشی خوشی آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہیں کرو، تو فوراً ابو لہب نے وہاں کیا جواب دیا؟ تبا لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تو ہلاک ہو، کہ ہم کو اس لیے جمع کیا، ہمارا وقت، جیسے بولتے ہیں نا آج کے دور میں
کہ ہمارا ٹائم ویسٹ کیا. تو اس قدر آزمائش اور اس قدر پریشانیاں ان کی بیوی جو تھی اس کی ابو لہب کی اس قدر یعنی وہ کرتی تھی کہ 2-3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی تو کیا کہا کہ محمد نعوذ باللہ تیرے شیطان نے یعنی جبریل علیہ السلام نے تجھے چھوڑ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صبر اتنا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہیں دیتے تھے. ابو لہب کے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب. اسی طرح ام جمیل نے کہا کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرا رب تجھے بھولا ہے نہ تجھے چھوڑنے والا ہے. اسی طرح ایک شخص ہے امیہ بن خلف، وہ کہتا ہے کہ جب آخری بیٹے کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہتا ہے کہ تو بے اولاد رہ گیا، یعنی اب تیرا نام کیسے آگے چلے گا اور تیرا نام لیوا کون ہوگا تیرے بعد. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے لیکن جواب دے سکتے لیکن خاموش ہے، صبر کرتے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ کو تو خیر کثیر یعنی تمام انبیاؤں کا سردار بنایا گیا، آپ کے لیے حوض کوثر تیار کی گئی ہے اور آپ کا دشمن ہی بغیر بے اولاد رہے گا اور آپ کے نام لیوا تو قیامت تک رہیں گے. آج ہماری نماز مکمل نہیں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے اور سلام نہیں بھیجتے آپ پر. التحیات للہ والصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اس کے بغیر ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آزمائش جب ہم علم حاصل کریں گے ہم دیکھیں گے تو ہمارے اس علم حاصل کرنے کی وجہ سے کیا ہے ہم پر جو بھی تکلیف اور پریشانی آئی ہے وہ کیا ہے ہم کو ہلکی محسوس ہوگی. ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں کہ جو کوئی تکلیف میں تو شکر کے الفاظ نکلیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی تکلیف پریشانی مجھ پر ڈالی ہے جو بہت سی لوگوں پر تو یعنی مبتلا ہے اور ان سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں نظر آیا. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا ہی کی ہے. سورہ ملک روزانہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو ایک آزمائش کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے تم میں سے جو اچھا عمل کرتا ہے. تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ آزمائش آئے تو ہائے واویلا اور جزا فضا اور ناشکری نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھتے ہوئے مانتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور اسباب مہیا کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ڈالے ہو اور آپ ہی اس سے مجھے باہر نکالو گے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ اس میں تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے. تو ہم وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کریں جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزمائش گناہوں کا کفارہ ہے یا درجات کی بلندی ہے تو مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک فتنۃ المحیا والممات. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں آزمائشیں ہیں اس سے ہم اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ مانگتے ہیں. وَإِذَا أَرَدتَّ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو کسی آزمائش میں آپ نے مبتلا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر آزمائش کے اس سے باہر نکالے. تو دعا کرنا ہمارا کام ہے، اللہ کی ذات پر یقین توکل اور بھروسہ کرنا ہمارا کام ہے. مصیبتوں کو ٹالنا، مصیبتوں کو دور کرنا اور مصیبتوں کا کوئی نہ کوئی حل سامنے لانا اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر جو بھی آفت، تکلیف، پریشانی، مصیبت آئی ہے اس کو ہم سے دور کرے اور آنے والی جو بھی بلا، آفت، مصیبت، کوئی بھی تنگی، تکلیف، پریشانی آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے رکھے، ہم کو دور رکھے، ہماری ذریت کی حفاظت کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی اگر ہم پر ڈالا ہے، جو بھی تقدیر کا فیصلہ، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اصل دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے.
ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے، شکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی اور خیر کی امید رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھ پر میری وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے اس پر کوئی آزمائش، کوئی تکلیف جتنی کہ اس میں سہنے کی طاقت ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.